जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर। सुने पूरा कश्मीर। सुनो FM 89.4। Suno FM 89.4 FM Suno FM। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क से प्रोग्राम कश्मीर नामा के साथ मैं आपकी आरजे साजिदा रफ़ीक हाजिर। प्रोग्राम कश्मीर नामा में हम बात करते हैं पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के हालात और वाक़यात के हवाले से, और इस हवाले से तज्ज़िया और तबसरा पेश करते हैं। जी हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारे तज्ज़िया निगार, मारूफ़ सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं, मारूफ़ ब्रॉडकास्टर भी हैं, सईदुर्रहमान सिद्दीकी। तो आप सब भी प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। और आज के प्रोग्राम में चूंकि हम फेसबुक पे लाइव हैं, तो आप सबसे यही कहेंगे कि फेसबुक पे हमारे साथ साथ रहिएगा, प्रोग्राम को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने तजिया निगार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम साजिदा। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, आपकी दुआ बिल्कुल ठीक। जी सिद्दीकी साहब, आज के प्रोग्राम में चूंकि हमने जो मौज़ूआत सिलेक्ट किए हैं वो मैं बताती चलूँ। बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ है, इस हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और इसके अलावा पाकिस्तान में तेज़ी से दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। मशरक़ी सरहद पे सीज़ फायर लाइन के बाद उसके जो मगरबी सरहद है वो गैर महफूज हो गई है। और इसके साथ साथ हम आज़ाद कश्मीर में जो महंगाई की शरह में इजाफ़ा हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और साथ में आज़ाद कश्मीर में बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है, लेकिन पार्क, ग्राउंड और कब्रिस्तान जो हैं ये नज़रअंदाज हो रहे हैं। और इसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो एक फ़ैशन शो मुनक़िद हुआ, उसके बाद मकबूजा कश्मीर असम्बली में काफ़ी शोर हुआ और इस्लाम पसंद जमातें जो है वो मोतरज़ नज़र आईं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है सिद्दीकी साहब के, ये जो बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जिसमें कि जो ट्रेन को अगवा करके मासूम जो लोग हैं उनको निशाना बनाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी साजिदा, बड़े अहम सवाल हैं सारे के सारे जो आज आपने प्रोग्राम में रखे हुए हैं और हालात हाज़रा से मुताबिकत खाते हैं। और यही वो वाक़यात हैं कि जो आज और कल इन दिनों में वक़ू पज़ीर हुए हैं। तो आपने ज़िक्र किया बोलान एक्सप्रेस पे जो दहशतगर्दाना हमला है, उसका एक बड़ा एक दर्दनाक वाक़या, बड़ा अफसोसनाक वाक़या और बर्बरियत और जुल्म और सितम की एक दास्तान रकम की है उन दहशतगर्दों ने कि जो बैनुल-अक़वामी सतह पे कलअदम करार दिए जा चुके हैं, यानी BLA। और यकीनन उनकी तरफ से ये एक बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था। और इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे, जब बसों में से लोगों का शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उनको निशाना बनाया जाता रहा, क्या वो पंजाब से हैं, क्या वो बलूचिस्तान से बाहर किसी इलाके से हैं। और किसी को उसकी कौमियत की बुनियाद पे निशाना बनाना, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी जो है ना असबियत, इससे बड़ी सफाकियत, इससे बड़ी बर्बरियत, इससे बड़ी जो है ना, मैं कोई और लफ्ज़ माकूल मुझे मिल नहीं रहा, मैं कमीनगी भी के कहूँगा कि कोई नहीं हो सकती कि आप किस हद तक जो है ना वो चले गए हैं दहशतगर्दी में कि आप जो है ना नहीं बख्श रहे। यकीनन किसी मुफक्कर ने खूब कहा है कि जो दहशतगर्द है उसका कोई मज़हब नहीं होता, उसका कोई नज़रिया नहीं होता, उसकी कोई सोच नहीं होती, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़मूम मकासद के लिए और महदूद मफाद की खातिर जो है ना ये खून का जो है खेल वो रचाता है। तो BLA भी वही खून का खेल जो है ना वो रचा रही है। और उन्होंने जिस तरह से निशाना बनाया और उसके बाद जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, फ़ौज पाकिस्तान ने, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने जिस तरह से यरगमालियों को रिहा करवाया और दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम किया, यकीनन ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल पाकिस्तान फ़ौज ने कायम की। और वो एक तसलसल जो है पाकिस्तानी फ़ौज का शुजाअत, बहादरी और जुर्रत व हिम्मत का वो उन्होंने बरकरार रखा। और साथ DG/ISPR ने एक्सपोज भी कर दिया वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनके हैंडलर कौन है। अफ़गानिस्तान से इनके ताने बाने मिलते हैं और अफ़गानिस्तान में इनके ऑपरेटर ज़ाहिर राय
اور انڈیا ہے جو چاہتا ہے کہ بلوچستان میں عدم استحکام رہے، پاکستان کے مغربی سرحدیں محفوظ نہ ہوں، تاکہ جو سی پیک ہے وہ جو ہے نا سبوتاش وہ اس کو کر بالکل سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی سی پیک اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے، اور سی پیک میں جو ہے نا وہ ٹریڈ اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوگا. تو دہشت گرد پہلے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئے ان سازشوں کے ذریعے سے، اور اب بھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن مجھے ایک سجدہ تھوڑا سا اس پہ یہ اختلاف ہے کہ جی جی ہماری حکومت کی پالیسیز، میں اس پہ کہوں گا کہ بڑی کمزور پالیسیز ہیں اور بڑی سطحی پالیسی ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ انڈیا کا نام لیتے ہوئے ہماری حکومتیں ہچکچاتی ہیں اور بھارت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے بہت دفعہ سوچ کے جو ہے نا بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ذمہ داری کا ثبوت آپ دیں، بغیر شواہد کے بغیر تحقیقی کسی پہ الزام لگانا درست نہیں ہے. لیکن کون نہیں جانتا، پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ بی ایل اے کے پیچھے کون ہے، دہشت گردوں کے پیچھے کون ہے. اور ظاہر ہے یہ کوئی بھی اس طرح کا دہشت گرد گروپ جو اتنی منظم انفارمیشن کے ساتھ کسی ٹرین پہ حملہ کرتا ہے تو وہ خود تو نہیں کرتا نا، اس کے بالکل پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا نیٹ ورک ہے، اور وہ کسی ملک کے نیٹ ورک کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ملک کون ہے جس کو پاکستان سے پرابلم ہے؟ وہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے، افغانستان کو بھی، افغانستان تو اس کا صرف ایک سمجھے کہ مہرہ ہے، مورا ہے. اور وہ افغانستان کی سرزمین کو پہلے بھی استعمال کرتا رہا اور اب بھی استعمال جو ہے نا وہ کرتا ہے. تو حکومت کو کھل کے کہہ دینا چاہیے کہ بھارت ملوث ہے. پلوامہ میں کشمیری مجاہدین نے اٹیک کیا، جو مقامی مجاہدین تھے، انہوں نے فوراً الزام پاکستان پہ لگا دیا اور اس پہ اتنی ہائپ کریٹ کی کہ ایک جھوٹی سرجیکل اسٹرائک کی، اور بڑی بڑکیں انہوں نے ماری کہ پاکستان میں ہم نشانہ بنائیں گے جو ہے نا کیمپوں کو، اور جو یہاں پہ ہے نہیں. تو لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسی ہی ہائپ ہماری حکومتیں کریٹ کر کے بھارت کو بھی اسی کے انداز میں جواب کیوں نہیں جو ہے نا وہ دیتی. اور دنیا کے سامنے چلیں، آپ بھارت کے کو اگر جواب نہیں بھی دے رہے، دنیا کے سامنے تو ایکسپوز کریں بالکل کہ بھائی یہ وہ بھارت ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا ایک کہتا ہے جی کہ ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے، جو خود دہشت گرد ہے. اور یہ ایسے واقعات کے جو ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کرتی ہے، اس کے پیچھے یہ ہے طالبان جو ٹی ٹی پی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے. تو اس کا مطلب بین الاقوامی دہشت گردی کا سرگنا انڈیا ہے. تو بالکل اس سرگنے کو ایکسپوز کرنے میں کون سا امر مانے ہیں کہ جو ہماری حکومتیں نہیں کرتی. ہماری بہادر افواج کا کام تو دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے اور عوام کو تحفظ جو ہے نا وہ دلوانا ہے. وہ تو ہماری بہادر افواج بڑی بخوبی سر انجام دیتی ہیں، بڑی تندہی کے ساتھ سر انجام دیتی ہیں. لیکن جہاں ہم سول حکومتوں کا کردار دیکھتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے بھارت کے خلاف تھوڑی جارحانہ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی، تاکہ بھارت اس طرح کے واقعات کرانے سے پہلے سوچے کہ اس کو کتنی سبکی اور کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ واقعات ہوتے رہیں گے، یہ کوئی پہلا اور آخری واقعہ نہیں ہے. نہ ہی دہشت گرد جو ہے نا وہ ابھی خاموش ہوں گے اتنی آسانی کے ساتھ. لیکن ہمیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے مستقبل کی منصوبہ بندی ضرور کرنی پڑے گی، اور اس طرح کے دہشت گردوں کو ایکسپوز کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ مورے استعمال ہو رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، لیکن جو ان کے ہینڈلر بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے بھارتی حکمرانوں کی شکل میں، ان کی خفیہ ایجنسی را کی شکل میں، ان کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اسی صورت میں پاکستان میں جو ہے نا دہشت گردی کنٹرول میں آئے گی. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طرح کے حالات خراب کر کے خدا نہ خواستہ جو ہے نا بلوچستان میں کوئی جو نام نہاد جو بی ایل اے یا اس طرح کی تحریکیں جو سلوگن لے کے اٹھی ہیں وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. 71 کی مثالیں میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا، لوگ دیتے ہیں، لیکن 71 کا پاکستان اور 2025 کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. اور آپ نے کیا کیا؟ انڈیا سے کو پوچھے کہ بھائی آپ نے 71 میں جو انویسٹمنٹ کی تھی پاکستان کے خلاف، وہی بنگلہ دیش اب دوسرے پاکستان کی شکل میں آپ کے سینے پہ مونگ انشاءاللہ تعالیٰ دلے گا اور دلنی شروع کر دیا. تو آپ نے ایک اپنا پاکستان کی طرح کا ایک اور دشمن پیدا کر دیا. تو یہ ملک کو تقسیم کرنا، ملکوں کو کاٹنا، ملکوں کو میں دوسرے حصے بنانے کے حصے بکھرے کر کے جو ہے نا ایک ملک بنانے کی کوشش یہ کریں کہ آپ کو محفوظ ہو جائیں گے، تو یہ آپ کا پرانا ایکسپیرینس بڑا فیل ہو گیا. اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کی جرت ہو کہ پاکستان کے ایک جو ہے نا انچ بھی جو ہے نا وہ پاکستان سے الگ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کی حکومتوں پہ بھی یہ فرض ہے کہ وہ جارحانہ پالیسی اختیار کریں اور بھارت کو ایکسپوز کریں پوری دنیا میں. بالکل جی، پوری دنیا میں اور اپنے عوام کے سامنے بھی یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے ایک امن پسند ملک ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس طرح کے کوئی بھی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسرا ملک جو ہے جو ہمارا دشمن ہے اور ہمیں پتہ ہے، تو اس کا جو مکروہ چہرہ ہے دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا بے حد ضروری ہے. اچھا صدیقی صاحب، اسی سے ملتا جلتا میرا ایک اور سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں نا وہ بڑے تیزی سے سر اٹھا رہے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں بھی یہ واقعات بڑی تیزی سے سر اٹھا رہے ہیں.
تو جو مشرقی سرحد ہے اس پر سیز فائر کے بعد مغربی سرحدیں غیر محفوظ کیوں ہیں؟ جیسے دیکھیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ پچھلے سوال میں یہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک طرح کا جو ہے نا سوال ہے. پہلے بلوچستان پہ ہم نے فوکس کیا تھا، آپ کے پی کے کو بھی اس میں انکلوڈ کرتے ہیں. میں برملا کہوں گا اور کھول کے کہوں گا کہ جو مشرقی سرحد ہے، مشرقی سرحد میں بھارت کو ریلیف ملنے کی وجہ سے بھارت اب مغربی سرحد پہ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے نا مشرقی سرحد پہ ان کو ریلیف دینے کی بجائے ان کو جو ہے نا تھوڑا بہت ہمیں کوئی ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ تاکہ جس طرح کشمیری عوام نے وہاں پہ انڈین آرمی کو انگیج کیا ہوا ہے، اس کو مزید ہمیں انگیج رکھنا پڑے گا تاکہ اس طرف وہ مغربی سرحد یا پاکستان کے اندرونی حالات وہ نہ کمزور کرے. جیسے کہ حریت پسند قائدین بھی ہمیشہ کہتے رہے کہ اگر سری نگر کو کمزور کیا تو اسلام آباد اور کراچی اور لاہور بھی محفوظ نہیں رہیں گے بھارتی دہشت گردی سے. بڑی خاص بات تھی جو علی گیلانی اکثر کہا کرتے تھے. تو یقیناً بھارت کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہے. پھر میں ریپیٹ کروں گا، اب یہ جو ٹی ٹی پی یا ٹی ٹی پی کے پیچھے پھر وہی بات ہے، بی ایل اے والی آ جائے گی کہ افغانستان اور افغانستان کے پیچھے بھارت ہے. اور یہ جو نام نہاد شریعت کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ کون سی شریعت کی کر رہے ہیں بات، جبکہ پاکستان میں اسلامی ملک ہے اور کلمہ اسلام کے نام پہ مارز وجود میں ہے. پاکستان کا آئین 100% اسلامی ہے. پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے متصادم نہیں بن سکتا. تو آپ ایسے ملک میں شریعت کے نفاذ کی بات کرنے کی بجائے کون سی شریعت اور ایسی ہے جو نافذ کرنا چاہتے بالکل ایسے فضول مطالبات کرنے کی بجائے آپ پاکستان کو مضبوط کریں اور پاکستان کے دشمنوں کو جو ہے نا ایکسپوز کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو وہاں پہ ٹی ٹی پی اور اس طرح کے دہشت گرد جو ہے نا گروپ ہیں وہ کوئی ایسا مطالبہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ جو ایسا قابل عمل ہو. بالکل یہ ایک خواہ خواہ کی پاکستان دشمنی ہے، اور ان کے پیچھے جو افغانستان میں جو ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سبق سکھانے کا وقت ہے. یقیناً پاکستان آرمی نے جواب بھی دیا ہے اور افغانستان میں جا کے ان کو نشانہ بھی بنایا ہے، اور وہ جو اسٹرائکس کر کے بہت سارے بیسز بھی ان کے جو ہے نا تباہ کیے ہیں، اور بہت سارے مطلوب دہشت گرد بھی کیفر کردار تک پہنچے ہیں. لیکن اس کو کام کو مسلسل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے بی ایل اے نے یہ واقعہ کیا تو اب تک بی ایل اے کے جو ٹھکانے افغانستان میں ان کو نشانہ ہمیں بنانا چاہیے اور ان کو سبق جو ہے نا سکھانا چاہیے. اور فورسز نے یقیناً بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے اور اس طرح کے مطلوب دہشت گرد اس عرصے میں جو ہے نا وہ سورسز نے اٹھائے بھی ہیں. لیکن ایک بھرپور جو ہے نا کارروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ دہشت گردی کے واقعات رک سکے. بالکل. اور وہی بات ہے کہ دوسرے خاص طور پہ ہماری جو دشمن ملک ہے، اور دشمن ملک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بھارت کی بات آتی ہے، تو اس سے پاکستان کی جو ترقی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، اور پاکستان کا جو دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ اس سے ہضم نہیں ہوتی، اور اسی لیے وہ جو ہے ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات کروانے میں ہمیشہ آگے جاتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں، جو افغانستانی ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں رہنے والے اور خیبر پختونخوا کے، ان سب کو آپس میں نا اتفاق اور اتحاد سے رہنا ہوگا اور دشمن کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنانا ہوگا. اچھا صدیقی صاحب، آزاد کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں جی ماشاءاللہ تعمیر و ترقی جو ہے وہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لیکن جی اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میں تو کہوں گی افسوسناک بات یہ ہے کہ جو پارک ہیں، جو قبرستان ہیں، اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ہے ان کو حکومت جو ہے وہ نظر انداز کر رہی ہے، یعنی ان کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں لے رہی. اور گزشتہ روز جو سما بانڈیا اور بیلا نور شاہ کے جو عوام ہیں انہوں نے ایک احتجاج بھی کیا نیلم پارک جو ہے اس کو سبزی منڈی میں تبدیل کرنے کے حوالے سے. تو آپ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی بڑی اچھی نشاندہی کی ہے آپ نے، اور موجودہ حالات کے مطابق آپ نے نشاندہی فرمائی. اور آپ کا کوشچن بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کام بندے کی دلچسپی کا یہ ہے کوشچن کہ اس وقت دیکھیں وہ حکومت کی پلاننگ اگر آپ دیکھیں گے، سالانہ ترقیاتی منصوبہ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پارک، گراؤنڈ، قبرستان کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے. تو کیا سڑکیں ہی بنا دینا، کیا بلڈنگیں بنا دینا ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ ہے. آپ پارک آباد کریں گے تو اسپتال آپ کے غیر آباد ہو جائیں گے، آپ گراؤنڈ آباد کریں گے تو آپ کے اسپتال غیر آباد ہو جائیں گے، اور لوگوں کو ایک صحت افزا سہولت جو ہے نا میسر آئے گی. بدقسمتی سے گراؤنڈ بھی نہیں ہیں، جو پرانے گراؤنڈ ہیں وہی ہیں، آپ کے بچوں کو کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. چھٹی جس دن ہوتی ہے، جس دن ہڑتال ہوتی ہے، تو سڑکوں پہ بچے کھیلتے ہوئے آپ کو دکھائی جو ہے نا وہ دیتے ہیں. تو یہ ٹیلنٹ ہمارا جو ہے نا یہ ضائع ہو رہا ہے، اس کو کوئی اپرچونٹی جو ہے نا وہ نہیں مل رہی. تو گراؤنڈز بڑے ضروری ہیں.
اور اس طرح کی جو قبرستانوں کا مسئلہ تو بہت زیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے مظفر آباد کے اندر کے قبرستانوں کی جگہ ہی نہیں ہے، اور نئی جو تدفین کرنی ہوتی ہے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ بہت سارے دور دراز علاقوں سے آ کے شہر میں آباد ہیں ان کو مقامی لوگ قبرستان میں جو ہے نا تدفین کی اجازت بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی یہ قبرستان ہمارے ہیں۔ ان کی بھی بات صحیح ہے کہ ایک محدود سی ہے جگہ، اگر ہر جگہ سے لوگ جی آ ہاں۔ کے وہاں قبریں بنائیں گے تو مقامی لوگ کدھر دفن کریں گے اپنے مردوں کو، تو یہ کہ ویلڈ ان کا بھی اعتراض ہے، لیکن اصل کام تو حکومت کا ہے کہ وہ اس طرح کی زمینیں جو ہے نا، بہت سارے قبضہ گروپ ہیں آپ نے ان کو ان کے حوالے کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری زمینیں ایسی ہیں کہ جو غیر قانونی لوگوں نے جو ہے نا ادھر گھسے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ فارغ کریں، اور وہ زمینیں ہر محلے میں اور ہر ایریا میں آپ مختص کریں کہ جو قبرستان کے لیے ہوں، گراؤنڈ کے لیے ہوں۔ تو پارک تو آپ کے پاس مظفر آباد میں ہیں ہی کتنے، چند گنے چنے پارک ہیں، جلال آباد ہے، پھر آپ کا اوپر جو ہے نا ساتھرا ہے، تو میرے خیال میں پارک بھی ایک بہت سینٹر کم پلیٹ میں، تعداد ایک میں۔ چھوٹا سا پارک سینٹر پلیٹ میں بھی بالکل محدود سا بنا ہوا ہے، تو آپ کا پارک نہیں ہے تو پارک بنائیں۔ نیلم پارک تو بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں، ارتھ کوئک سے پہلے بھی وہاں تھا سلسلہ، پارک بنا ہوا تھا، اب آپ نے جناب کب کی جو ہے نا وہ جگہ آپ کے پاس پڑی ہے، آپ وہاں پہ کچرا پھینک رہے ہیں، وہاں پہ آپ مٹی پھینک رہے ہیں، ڈمپ کر رہے ہیں، پھر یہ کہ آپ نے وہاں پہ وہ جو ہے نا سیمنٹ کے پلانٹ آپ نے وہاں پہ وہ کر دیے ہیں جو پارک کی تھی جگہ، اور بلدیہ نے اپنا وہ جو ہے نا گاڑیوں کا سٹور ایک بنایا ہوا ہے، وہ ورک شاپ ہے، وہاں پہ گاڑیاں آپ کی کھڑی ہوتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ نے جو ہے نا وہ اب سبزی منڈی آپ نے وہاں شفٹ کر دی، تو لوگ پارک آپ کو کے لیے جگہ لاٹ ہوئی تھی اور آپ نے اس سے کاروبار جو ہے نا وہ شروع کر دیا ہے، تو یہ تھوڑا سا بلدیہ کو بھی دیکھنا چاہیے، عوامی علاقہ کا احتجاج بالکل صحیح ہے، اور وہ حق بجانب ہے کہ نیلم پارک کو پارک ہی بنایا جائے، آپ پاس فنڈز نہیں ہیں تو کم سے کم اس کی صفائی ستھرائی کر کے گھاس اگا دیں، کوئی پھول اگا دیں، کتنے فنڈز خرچ ہوتے ہیں، تھوڑا سا جو کچھ تو آپ بات کریں اس کو، آپ کہ چلیں لوگ وہاں پہ چہل قدمی کے لیے آ جائیں، لوگ جنازے وہاں پڑھتے ہیں، وہاں کیچڑ ہے، گند ہے، سیوریج ہے، آپ نے اس کو تھوڑا سا کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، نیت ہی آپ کی جو ہے نا وہ نہیں ہے، ویژن ہی نہیں ہے آپ کے پاس، بلدیاتی ادارے کہتے گراس روٹ لیول پہ جو ہے نا اختیارات منتقل ہوں گے تو بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا، تو بلدیاتی ادارے بھی جو ہے نا وہ وہی کردار ہے، سب کا کردار جو بالکل پہلے ایک ہوا جیسا کرتا تھا، سب کا ہے، کوئی جی ہاں۔ کوئی چینج نہیں آئی، تو یہ تھوڑا سا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور بالکل آپ نے اچھی جو نشاندہی کی کہ پارک، گراؤنڈ اور قبرستان یہ ہماری اس وقت ضرورت ہے، اور حکومت کو اپنے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ان کو بہر صورت رکھنا چاہیے۔ بالکل جی، اور جہاں پہ باقی تعمیر و ترقی کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں، وہاں پہ پارک، گراؤنڈ اور قبرستان ان کے حوالے سے بھی ضرور اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد میں اگر کہیں باہر جانے کی باری آتی ہے یا بچوں کو کہیں لے کے جانے کی باری آتی ہے تو سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ لے کے جائیں، کیونکہ بہت کم تعداد میں پارک ہیں اور ان میں بھی اس طرح کی سہولیات یا اس طرح کا ماحول نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے بہت ضرورت ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ اچھا، مظفر آباد میں ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں صدیقی صاحب کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بڑی سختی سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اقدامات دیے، احکامات دیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے جو ریٹ لسٹ دی جاتی ہے، پرائس کنٹرول کمیٹی کی طرف سے جو ریٹ لسٹ دی جاتی ہے، اس پہ عمل درآمد بالکل بھی نہیں ہو رہا، اور من چاہے ریٹ جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کے لگائے جا رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، وزیر اعظم نے تو بڑی سختی سے ہدایت فرمائی تھی کہ ایسے انتظامی افسروں کے خلاف سخت کارروائی کروں گا کہ جو مہنگائی کو قابو نہیں پا سکیں گے، تو اب کارروائی ہونی چاہیے جہاں جہاں شکایات آ رہی ہیں، جہاں جہاں مسائل ہیں۔ مظفر آباد میں ایک کام کا کمشنر تھا، ان کو بھی انہوں نے ہٹا کے پونچھ بھیج دیا، مسعود الرحمان صاحب، وہ کچھ نہ جی ہاں، کچھ انہوں نے اقدامات شروع کیے تھے، سبزی منڈی کا مسئلہ بڑے انہوں اچھے، نے بڑے حل اچھے۔ کیا، نیلم پل انہوں نے خالی کروا دیا، تجاوزات کے خلاف انہوں نے بہت سارے اور آپریشنز بھی ان کے ان قریب ہونے والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کو اٹھا کے پونچھ بھیج دیا، کام کا کوئی بندہ ادھر اس کو گزارا ہی نہیں ہوتا، اس کو بھیج دیتے ہیں اٹھا کے۔ تو یہ مہنگائی تو دیکھیں رمضان ہے، اور واقعی اس وقت اتنی مہنگی چیزیں ہیں، آج میں نے مارکیٹ سے صبح صبح خریداری کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بڑا مشکل ہے کام بندے کے لیے خریداری کرنا، سبزی مہنگی، فروٹ مہنگے، چکن مہنگا، آپ کا ہر چیز مہنگی ہے، تو آپ کیا کریں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ تو تھوڑا سا انتظامیہ کو اس جانب توجہ دینی چاہیے سختی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک دن گئے وزٹ کیا اور کام ہو گیا، ریٹ لسٹوں کو انشور کریں گے اس پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تھوڑا سا شہریوں کو بھی گزارش ہے کہ وہ ایسی جگہوں کی شکایت کریں، اس کو ہائی لائٹ کریں، سوشل میڈیا پہ تو ہر چیز آپ اچھال دیتے ہیں، ایسی دکان کی فوٹو بنا کے ان کی جو ہے نا ریٹس ہیں وہ کیوں نہیں آپ شیئر کرتے کہ جی فلاں دکاندار فلاں محلے میں ہے،
اور وہ اتنی ریٹ کی چیز جو ہے نا وہ بیچ رہا ہے انتظامیہ اس پہ وہ ایکشن لے. ایک تو وہ دکاندار ایکسپوز ہوگا, لوگ اس کے پاس خریداری کرنے سے اجتناب کریں گے. دوسرا انتظامیہ تک بات پہنچ جائے گی. تیسرا اویئرنیس ہو جائے گی لوگوں میں کہ لوگ اویئر ہو جائیں گے بھئی اپنے حق کے لیے آپ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ سارے اقدامات ظاہر ہے سارے کے سارے حکومت یا انتظامیہ بھی نہیں جو ہے نا وہ کر سکتی. اس جانب جو ہے نا عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل. اور یہ ساتھ میں بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ جہاں پہ ہم لوگوں کا کردار ہونا چاہیے اور جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے ہم نہیں ادا کرتے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹس جو ہیں وہ مختلف ہیں یا من چاہے ریٹ لگ رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں فوراً اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. اور اس حوالے سے حکومت نے نمبرز بھی دیے ہیں کہ آپ ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں, آپ شکایت اپنی درج کروا سکتے ہیں. اچھا, اب چلتے ہیں جی کچھ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. گلمرگ مقبوضہ کشمیر میں ایک فیشن شو کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں کافی شور ہوا اور اسلام پسند جماعتیں جو اس حوالے سے کافی معترض نظر آئیں. کیا وجوہات تھی اس کی؟ جی دیکھیں فیشن شو نہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے بات کہ جس پہ کوئی اعتراض ہو. کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور کشمیر اسمبلی میں بھی اس پہ بہت زیادہ شور شرابہ ہوا ہے. ہندوستان نواز جماعتوں نے بھی شور کیا ہے, سیکولر سیاستدانوں نے بھی شور کیا ہے, کشمیری مسلمانوں نے بھی شور کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ فیشن شو نہیں ہے, یہ ایک پوری آپ سمجھ لیں کہ کشمیری اقدار, کشمیری روایات, کشمیری کلچر کو بلڈوز کرنے کی پالیسی کا ایک حصہ ہے. اچھا. جس کے تحت آپ اس طرح کے فیشن شو کروا کے کشمیریوں سے ان کا پہلے تو آپ نے شناخت چھین لی, اب ان کا کلچر چھیننے کے لیے یہ آپ مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یقیناً کشمیر میں یہ کلچر جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ خواتین کو اس طرح جو ہے نا وہ نیم اوریاں لباس میں آپ جو ہے نا شو پیس کے طور پہ پیش کریں. لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. یہ صرف اسلام کی نہیں ہے بات, یہ وہاں پہ کشمیر کا ایک پرانا کلچر ہے. وہ ایک فیرن پہنتے ہیں, ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو ذرا مہذب ہوتا ہے, تھوڑا سا کھلا لباس ہوتا ہے, اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں. کشمیر کی روایت ہے, کلچر ہے. یہ کشمیری پنڈت بھی یہی روایات اور کلچر کی امین ہے. تو اس طرح کے حالات میں جب آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے کی روایات کے متصادم دنیا پوری میں کسی بھی علاقے کی روایات اور اقدار کے متصادم کوئی بھی عمل وہاں نہیں کروایا جاتا کہ لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک امیج جو ہے نا وہ خراب ہوگا اور لوگوں کے اس پہ جو ہے نا اس پہ اعتراض ہوگا. تو کشمیر میں یہ نریندر مودی کی سربراہی میں یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان سے ان کی علاقائی شناخت, تہذیب, کلچر چھین لیا جائے. فیرن پہ آپ جو ہے نا پابندی عائد کرتے ہیں. فیرن آپ جو ہے نا وہ نہیں پہن سکتے, سرکاری ملازمین تو بالکل نہیں جو ہے نا پہن سکتے, اور نیم اوریاں لباس آپ سرکاری سرپرستی پروموٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ کشمیریوں کی جو پہچان ہے اس کو چھیننے کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رہے ہیں, مختلف جو ہے نا ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں کہ یہ کشمیری جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بھول کے کسی اور کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جائیں, تو یہ کشمیریت ان میں سے ختم ہو جائے. یہ بھی مغربی اور یہ ایک سیکولر ذہن ان کا بن جائے. اور پھر مذہب پہ ہٹ ہے بہت بڑی, کیونکہ اسلام میں ظاہر ہے ستر پوشی جسم کو چھپانے کا ایک حکم ہے. تو لیکن آپ جب اس طرح کا لباس متعارف کروائیں گے کشمیر کے اندر, تو آپ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہ بھائی یہ لباس جو ہے نا یہ بڑا مہذب لباس ہے یا یہ بڑا اچھا لباس ہے. اس میں کشمیری خواتین کو اس طرف راغب کرنے کی ایک کوشش ہے جس کا ادراک کر لیا کشمیر اسمبلی نے بھی اور وہاں کی سیاسی جماعتوں نے بھی. خواتین کی تنظیموں نے احتجاج کیا, انسانی حقوق کی تنظیموں نے احتجاج کیا, وکلاء نے احتجاج کیا, سول سوسائٹی نے. صرف علماء کا مسئلہ نہیں ہے اس میں, تو کشمیر کے تمام شعبۂ زندگی ہیں جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں. اور یہ فیشن شو ہے اور براہ راست کشمیریوں کی تہذیب و تمدن پہ جو ہے نا وہ بھارت کی یلغار ہے. بالکل. اور ظاہر ہے جو کشمیری ہے, کشمیریوں کی اپنی ثقافت, روایات, اقدار ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہیں, اور اس طرح کے فاش فیشن شو منعقد کر کے یقیناً ان کی روایات کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور ایک سازش ہے جس کو کہ یقیناً جو کشمیری ہیں وہ ناکام انہوں نے بنایا اور بنائیں گے بھی. اور انشاءاللہ کشمیری اپنی جو روایات ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنی ثقافت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ سعید الرحمان صدیقی صاحب. آج کے جو موضوعات ہم نے سلیکٹ کیے ان پہ آپ نے بڑی زبردست جو گفتگو ہے, بڑا زبردست تجزیہ جو ہے وہ سننے والوں کو پیش کیا. اور ہمارے ساتھ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں فیس بک پہ وہ بھی شامل ہوگی جی. ہمارے ساتھ برکت جمالی بلوچ, علی حسن جمالی بلوچ, گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان سے, اور یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ جی ہمارے ساتھ ہیں راجہ شاپال, اور یہ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی آپ کا بھی. اور سلیم شانی ہیں, سنو ریڈیو
ریڈیو زندہ باد زندہ باد جی. بہت بہت شکریہ جی, آپ سب پروگرام میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے. انشاءاللہ جی اگلے ہفتے کشمیر نامہ میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی آر جے ساجدہ رفیق اور تجزیہ نگار سعید الرحمان صدیقی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.